अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे हिस्ट्री ओ लेवल सेक्शन 3 के लिए कि सेक्शन 3 स्टार्ट किया जाए। लें जी, आज से सेक्शन 3 हिस्ट्री का जो है ये स्टार्ट हो गया है और वन बाय वन टॉपिक जो है वो हम करते चले जाएंगे, तो बहुत अच्छी तरह से उनको तैयार करना है। तो आज के लिए जो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, और ये यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 10 जो सेक्शन 2 के अंदर है, ये इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये टॉपिक बेसिकली एक ही बनता है, लेकिन दो तरह के क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो इनिशियल प्रॉब्लम थी, अर्ली प्रॉब्लम्स थी, उनमें पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल रहा, तो हम उसके अंदर बताते होते हैं। इसमें से हाफ जो पार्ट होता है वो सक्सेसेस बताते हैं और हाफ पार्ट जो है वो हम फेलियर्स बताते होते हैं, और फिर आपने इवेल्यूएशन उसके अंदर ऐड करनी होती है। और एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आ सकता है कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल अर्ली प्रॉब्लम्स थी, इनको वो कहता है कि इसको डिस्क्राइब करें कि अर्ली प्रॉब्लम को उनमें से कोई एक दे देगा आपको और बाकी कहेगा कि क्या सिर्फ यही प्रॉब्लम मेन थी या बाकी भी प्रॉब्लम्स थी। तो ये दोनों क्वेश्चन को आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थे और उनमें पाकिस्तान कितना सक्सेसफुल रहा। इसमें डायरेक्टली कायद-ए-आज़म साहब को भी इन्वॉल्व किया जाता है, यानी उसमें ये कहा जाता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1948, यानी जो पहला साल था उसके अंदर कितना सक्सेसफुल मिस्टर जिन्ना रहे या पाकिस्तान कितने सक्सेसफुल रहा उसमें। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसके अंदर एक लिस्ट बना लिया करें। पहले वो पॉइंट्स जिनमें पाकिस्तान सक्सेसफुल रहा और फिर वो पॉइंट्स जिनमें पाकिस्तान जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। तो हम देखते हैं सबसे पहला पैराग्राफ जो है, यानी दो स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ जो है ये हम बनाएंगे। पाकिस्तान जिनमें सक्सेसफुल रहा, वो बातें जिनमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छी, जिनमें समझ लें अचीवमेंट्स हुई। तो वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपने नोट करनी है वो है पाकिस्तान एज ए नेशन, क्योंकि ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि मुल्क तो बन गया, अब उस मुल्क के बनने के बाद उसको एज अ नेशन जो है किस तरह लेके चलना है। तो मिस्टर मोहम्मद जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एज अ नेशन बनाने के लिए, पाकिस्तान को एज अ नेशन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस जिस चीज़ के ऊपर किया वो था कि आप अपने अंदर डिवीज़न ख़त्म करें, पंजाबी, बंगाली या बलोची इस तरह की चीज़ें जो है ना ये छोड़ें, और आप एक पाकिस्तानी बन के आप इस पर प्राउड भी फील करें और आप जो है वो पाकिस्तानी बन के सोचें। तो ये एक काम तो आपने ये ऐड करना है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे क्या किया, रिलीजियस इंटॉलरेंस जो है इसको ख़त्म करने के लिए मिस्टर जिन्ना ने जो है माइनॉरिटी को ये बात बड़ी क्लियर बता दी कि आप जो हैं हमारे लिए मतलब बहुत ऑनरेबल हैं। पाकिस्तान का जो फ्लैग था उसमें वाइट पार्ट भी उनको जो है रिप्रेजेंट करता था। तो उनको ये बात कही कि आप मुझे प्रोटेक्टर जनरल कहें, मतलब मुझे गवर्नर जनरल बेशक ना कहें, आई एम योर प्रोटेक्टर, मैं आपके राइट्स का प्रोटेक्टर हूँ, तो मैं आपके राइट्स जो है उनकी किसी किस्म की वायलेशन नहीं होने दूंगा। तो ये एक बात जो है वो भी इज़ एज अ नेशन, एज अ बिल्डिंग और नेशन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। फिर एक और बड़ा इशू जो था वो था रेफ्यूजीज़ का। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो आ गए थे और पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो उसको टैकल करने के लिए मिस्टर जिन्ना जो है उन्होंने क्या किया, एक रिलीफ फंड जो है वो बनाया और उस रिलीफ फंड में डोनेशंस के लिए अप्लाई किया। आपने अपील भी की, जगह जगह गए, विज़िट किया और लोगों से कहा, लोगों से अपील की कि आप इसके अंदर फ़ंड जो है वो बनाएं। तो कायद-ए-आज़म ने अपने नाम के साथ कायद-ए-आज़म फ़ंड जो है वो क्रिएट किया गया और लोगों ने उसके ऊपर जो है वो डोनेट किया और पाकिस्तान जो है रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम को टैकल कर गया उसमें, यानी सक्सेसफुल रहा। दैन उसके बाद एक और चीज़ बिल्डिंग एज ए नेशन की अगर हम बात करें तो उसमें यह था कि पाकिस्तान जब बना तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी बन जाए। सो यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए हमने मिस्टर जिन्ना ने अप्लाई किया। सितंबर 1947 जो है ये 30 सितंबर 1947 की डेट है जब पाकिस्तान ने जो है इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया और पाकिस्तान इसमें कामयाब भी हो गया और पाकिस्तान UNO जो है उसको ज्वाइन कर लिया। फिर एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मिस्टर जिन्ना की थी वो था पाकिस्तान को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आपने किया, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी, जिसके लिए ज़रूरी था कि एक कैबिनेट बनाई जाए, एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग कैबिनेट बनाई और अपना राइट हैंड जिनको समझा जाता था और बहुत बड़ी जिनकी स्ट्रगल भी थी पाकिस्तान मूवमेंट में, यस मैं बात कर रहा हूँ लियाकत अली खान साहब की। तो लियाकत अली खान साहब जो है इनको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है वो उनको बना के दी गई और उनको जो है ये टास्क भी दिया कि वो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके ऊपर काम करें। फिर पाकिस्तान के पास कैपिटल का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, कैपिटल होता पाकिस्तान का, तो कराची जो है उसको पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया।
اور اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن کی میں بات کر رہا تھا تو سول سروس جو ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی، ریفارمز کی ضرورت تھی. تو آپ نے جتنے بھی سول سرونٹس تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو یہ بات بتائی کہ آپ جو ہیں یو آر دا سرونٹ آف دا نیشن ناٹ دا رولر آف دا نیشن، یعنی آپ سرونٹ بن کے سوچیں گے. تو ان کو ریفارمز کا بھی بتایا اور ان کو یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر اچھا کام کریں. وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کے الٹ ہی کیا، بعد میں وہ ہمارے رولر بن گئے اور سرونٹ قوم کو ہی سمجھا. خیر بہرحال یہ ایک بہت بڑا کام تھا قائد اعظم صاحب کا جو سول سروس ریفارمز کی تو انہوں نے بات کی. پھر پاکستان کا اکنامک سٹرکچر بہت زیادہ ویک تھا، نئی کنٹری بنی تھی اور اکانومی اتنی اچھی نہیں تھی. تو اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی فرسٹ ریزرو بینک جو پاکستان کی ضرورت بھی تھی پاکستان، اس سے پہلے ایک پورا سال جو ہے ہم ریزرو بینک آف انڈیا یوز کرتے رہے. تو اب پہلا بینک جو ہے پاکستان کا اپنا بینک بنایا گیا جس کا نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. 1 جولائی 1948 کو اس کی اناگوریشن قائد اعظم صاحب نے خود کی اور یہ پاکستان کا جو پہلا بینک ہے وہ بن گیا. پھر پاکستان کو بڑی ایک ضرورت جس چیز کی تھی وہ تھی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی. اکانومی تبھی بوسٹ کرتی ہے جب آپ کے پاس انڈسٹریز ہوں. تو مسٹر جناح جو ہیں انہوں نے اس چیز کو شور کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا فوکس جو ہے وہ انڈسٹریز کے اوپر کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی اور زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز جو ہیں یہ پاکستان میں بنائی جائیں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے کینال واٹر ڈسپیوٹ جو ہے یہ بھی ٹیمپریریلی سالو کیا کیونکہ جیسے ہی پارٹیشن ہوئی تو انڈیا نے تو ہمارا پانی جو ہے وہ بند کر دیا. تو اس کے بعد پھر مسٹر جناح جو ہیں انہوں نے ایک شارٹ پیریڈ وہ نو ڈاؤٹ کہ ایک شارٹ پیریڈ کا وہ تھا ایک طرح کا جو سمجھ لو اس کا سلوشن تھا، لیکن اس ٹائم کے لیے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ قائد اعظم صاحب نے جو ہے وہ ٹھیک کر لیا. اچھا اسی طرح سے نیشنل سیکیورٹی کی بہت زیادہ ضرورت تھی. پاکستان کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں تھی، مطلب بہت کم لوگ تھے اپنی آرمی ان سینس کے مطلب بہت کم لوگ تھے، ٹرینر بالکل زیادہ نہیں تھے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹرینرز کی ضرورت تھی. تو قائد اعظم صاحب نے پھر کیا کیا کہ ریکویسٹ کی برٹش سے اور ٹرینر منگوائے گئے اور انہوں نے ٹرین کیا اور اس طرح سے یہ پرابلم جو ہے یہ بھی پاکستان نے سالو کر لی. تو یہ مین چیزیں تھیں جو پاکستان کو اس وقت کی ضرورت تھی. پاکستان کے پاس اتنے ایسٹس بھی نہیں تھے. تو اس ساری چیزوں کو قائد اعظم صاحب نے بڑا سمارٹلی جو ہے وہ ٹیکل کیا. تو اب ہم اگر اس میں فیلئر کی طرف دیکھیں تو یہ ساری سکسیسز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری لکھنی آپ نے. 4 سے 5 اسٹرانگ سکسیسز جو ہیں ان کو پہلے بنا لیں 2 پیراگراف کے اندر اور ایک پیراگراف جو ہے لانگ پیراگراف وہ آپ بنا لیں فیلئر کی طرف. تو اس کے اندر آپ نے جو مین فیلئر تھا وہ کشمیر ڈسپیوٹ تھا، وہ اینڈ تک کوئی سالو آج تک کوئی سالو نہیں ہوا. اس کے علاوہ جو یہ کینال واٹر کی میں بات کر رہا تھا تو واٹر کا ایشو جو ہے وہ بھی بعد میں جا کے 1960 میں جا کے سالو ہوا، وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا. ریفوجیز جو ہے وہ بھی مطلب ٹیمپریریلی تو ٹھیک ہے وہ ہو گیا سیٹ، لیکن لانگ ٹرم کے لیے وہ نہیں ہوئے. یہ بعد میں بھی پاکستان کو یہ چیز جو ہے وہ فیس کرنی پڑ گئی. پرنسلی اسٹیٹس اور بھی بہت ساری تھی، ان کے ایشو بھی جو ہے وہ بھی انسالوڈ رہے. تو یہ کچھ فیلیئرز ہیں جن کو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں ان کی ایویلیویشن کی، جو اینڈ پہ آپ نے کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، ایویلیویشن دینی ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یس نو ڈاؤٹ یہ 1 سال کا پیریڈ تھا، لیکن اس 1 سال کے اندر قائد اعظم نے بہت ہی اچھی ایفرٹ کی اور 1 سال کے اندر جو میجر پرابلمس تھی پاکستان کی وہ انہوں نے سالو کر دی. تو یہ تو ہو گیا آپ کا ایک کویسچن. اب جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے، ویڈیو کی سٹارٹ میں میں نے بتایا کہ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ 2 مین کویسچنز ہیں اور ان کویسچنز کو وہ زیادہ فوکس بھی کرتا ہے اور ہر سال چانسز بھی ان کے ہوتے ہیں. یہ ایک بات اور بھی آپ نوٹ کر لیں کہ انیشیل پرابلمز کا کویسچن ہو جائے یا ریزنز فار دا کریشن آف بنگلہ دیش ہو جائے، ان 2 کویسچن میں سے ایک کویسچن ہر سال پیپر میں آتا ہوتا ہے، وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے. آپ پاس پیپرز اگر دیکھیں گے آپ اس پہ بیٹھ کے خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت اچھا تیار کریں، یا تو بنگلہ دیش سے ریلیٹڈ کویسچن آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا پھر یہ انیشیل پرابلمز آف پاکستان جو ہے یہ آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی جو انیشیل پرابلمز تھیں وہ کیا تھیں اور پاکستان نے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کیا. تو یہ ایک لمبی سی لسٹ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون کون سی جو انیشیل پرابلمز ہیں یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے موجود ہیں. 1 بائی 1 آپ ان کو دیکھ لیں. سب سے پہلی چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، جغرافیکل پرابلم ہے. اس کے علاوہ آپ کے پولیٹیکل پرابلمز ہیں، اکنامک پرابلمز تھیں، اس کے علاوہ پرنسلی اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، پھر فائنینشنل اور ملٹری ایسٹ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، کینال واٹر ڈسپیوٹ ایک بہت بڑا ایشو جو اینڈ تک رہا، پھر ریفوجیز تھا اور ان کی اکوموڈیشن کا کرائسس جو ہے یہ بھی پاکستان کو رہا. تو یہ وہ مین پرابلم تھی جو پاکستان کو فیس کرنی پڑی. اب 1 بائی 1 ہم ان کو جو ہے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز تھی وہ تھا آپ کا جغرافیکل پرابلم. اب پاکستان جب بنا 1947 میں تو جغرافیکلی پاکستان کے 2 پارٹس تھے، ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. تو اب ان کے درمیان جو ڈسٹنس تھا وہ تو 1000 مائل کا تھا اور یہ پاسبل نہیں تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ
کامن کوئی چیزیں ہیں وہ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایزیلی کمیونیکیٹ کرتے رہیں. تو یہ بہت بڑی پرابلم تھی. تو یعنی جغرافیکلی ہم دونوں سیپریٹ تھے ایک طرح سے. تو اس گیپ نے بھی ہمارے درمیان بہت زیادہ جو ہے چیزیں وہ بنانا شروع کر دیں, ڈسپیوٹ بنے اس کی وجہ سے بعد میں. اور میں تو پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ریزن بھی تھی بنگلہ دیش بننے کی, جو جغرافیکل چیزیں تھیں, کیونکہ ہم دو ڈفرینٹ ریجن میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایسٹ والا الگ, ویسٹ والا الگ. ہمارے درمیان اگر آپ اسلام کو نکال دیں تو باقی کوئی بھی چیز کامن نہیں تھی. نہ لینگویج کامن تھی, نہ ہمارا جو ہے ڈریس کامن تھا, نہ ہمارا فوڈ ڈرنک, کوئی بھی چیز جو ہے, ایون کلچر جو ہے, سارا کا سارا کلچر بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کوئی بھی چیز کامن نہیں تھی. تو جغرافیکلی ایک بہت بڑا ایشو تھا جو ہم دونوں کے درمیان ہمیں فیس کرنا پڑا, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا. تو اس سے بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ بعد میں پاکستان کو کریٹ کرنی پڑی. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر ہم آئیں تو وہ ہے پولیٹیکل پرابلم. پولیٹیکلی پرابلم جو ہے یہ بہت بڑی پرابلم تھی. وہ اس طرح سے پرابلم تھی کہ جب پارٹیشن ہو گئی تو جو گرومڈ پولیٹیشنز تھے یا ایکسپیرینس پولیٹیشنز تھے وہ تو میجورٹی جو تھی وہ تو کانگریس میں سے تھے. تو لیگ اور کانگریس بھی ڈویژن ہو گئی اس کی بھی. تو زیادہ جو اچھے پولیٹیشین یعنی کہ جو سمجھ لیں جن کا ایک پراپر ایکسپیرینس تھا, جن کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, جن کا ایک اسٹرانگ پورٹ فولیو تھا, وہ تو کانگریس میں چلے گئے. تو لیگ کے پاس جو ہے موسٹلی ارسٹوکریٹ تھے, موسٹلی جو تھے یہ ان ایکسپیرینس تھے. تو پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ پاکستان جو ہے وہ صحیح اچھا نہیں چلا سکا, اور لینڈ لارڈ جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے پاس تھے. تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان جو ہے پولیٹیکل پرسپیکٹیو سے بہت پیچھے رہ گیا, اور یہ بہت بڑا پرابلم تھا جو پاکستان کو فیس کرنا پڑا. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ چیز آپ کو لیے بڑی آسان ہوگی سمجھنے میں, کہ پاکستان نے اپنے 9 ایئرز انیشیل 9 ایئرز جو ہیں وہ ویسٹ کر دیے اور اپنا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنا سکے. وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف یہی تھی کہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ ویک تھا. اگر ہم بات کریں اکنامک پرابلمز کی, جو کہ نمبر 3rd پرابلم ہے, تو اکانومی, نئی کنٹری کی اکانومی آپ کے سامنے ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. یعنی اکنامکلی ہم بہت زیادہ ویک تھے, بڑی کنفیوژن کا شکار تھے, سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح سے سسٹم کو لے کے چلیں. ایسٹ پاکستان, اوپر سے ویسٹ پاکستان, اپنے جو ایشو ہیں وہ الگ ہیں, اور ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے نہیں, انڈسٹریز بالکل کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ریسورسز جو ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے. تو پورا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ کوئی نہیں تھا. تو اوپن آپ سمجھ لیں ہمارے پاس جو ہے آفس بنے ہوئے تھے, ٹینٹس پہ بیٹھ کے کام کرنا پڑا. تو اسی لیے اکنامکلی جو ہے پاکستان بہت ویک رہا شروع میں, اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لگ گیا پاکستان کو جو ہے وہ سسٹم کو سیٹ کرنے میں. اچھا, نیکسٹ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں, ان میں جو ہے ریڈ کلف کے انفیئر ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے اس نے جو ڈی مارکیشن کر کے دی, اس کی ڈی مارکیشن جو ہے وہ ٹوٹلی انفیئر تھی. اس سے بہت زیادہ ڈسپیوٹ جو ہے یہ بعد میں آیا. کشمیر کا ایشو آیا, اس کے علاوہ جو ہے وہ جوناگڑھ اسٹیٹ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ایشو آیا, حیدرآباد اسٹیٹ کا بہت بڑا ایشو آیا. تو اس ایشو نے جو ہے یہ اور زیادہ پرابلم پاکستان کے لیے کریٹ کر دی. اور ان میں سے جو ہے جیسے کہ کشمیر ڈسپیوٹ آج تک جو ہے وہ انسالوڈ ہے, اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 میجر بیٹلز جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ لڑی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ تھی ڈویژن آف دا فائنینشیل اینڈ ملٹری ایسٹس. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے حصے کے جو ٹوٹل پارٹس تھے وہ اس کی ڈویژن اس طرح سے کی گئی, اس کی جو ریشو بنائی گئی وہ تھی 17 جو ہے وہ انڈیا کو دیے گئے, اور 5 جو تھی یہ پاکستان کو دیے گئے. لیکن اس میں چونکہ پاکستان کے پاس اتنا تھا کچھ نہیں, تو وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, برٹش نے کیا کیا, ان ایسٹس کی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پاکستان کو 750 ملین روپیز جو ہے یہ گرانٹ کیے گئے, یہ ورلڈ بینک کی ہیلپ سے. تو اب اس میں یہ تھا کہ 200 ملین جو ہے یہ تو پاکستان کو فرسٹ آپ سمجھیں ایپیسوڈ میں مل گئے, لیکن بعد میں جو ہے باقی پیسے جو ہے وہ نہیں ملے, اور انہوں نے روک لیے, کیونکہ انڈیا کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ویپن خریدے گا اور اس کا ہمارے اوپر جو ہے وہ یوز کرے گا. تو پھر گاندھی صاحب جو ہیں انہوں نے ہنگر اسٹرائک شروع کر دی کہ پاکستان کے ایسٹس کی جو پیسے ہیں وہ دینے چاہیے. سو پاکستان کو 500 ملین روپیز جو ہیں یہ بعد میں ملے, لیکن 50 ملین جو ہے وہ پھر بعد میں بھی ڈسپیوٹ رہا, اور اس کا ایشو کافی دیر تک پاکستان کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. اسی طرح اگر ہم ملٹری ایسٹ کی بات کریں تو یہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا ایشو تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی اتنے اچھے ملٹری آفیسر جو تھے وہ تو تھے نہیں. پاکستان کو اس وقت جو فیزیبلٹی بتاتی ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کو 4000 ملٹری آفیسر کی ضرورت تھی ان کو ٹرین کرنے کی, اور پاکستان کے پاس اویلیبل کتنے تھے, اونلی 2500. پھر مسٹر جناح جو ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی برٹش سے, اور 500 برٹش آفیسر جو ہیں ان کو لایا گیا, اور انہوں نے جو ہے پاکستانی آرمی جو ہے اس کو ٹرین کیا. اور اسی طرح ایسٹس کی ڈویژن جو ہے وہ بھی بہت بڑا ایک پرابلم تھا, پاکستان کے ساتھ انفیئر ہوا اس کی ڈویژن بھی, اور جو زیادہ ضرورت تھی وہ ہمیں نہیں دیا گیا, انڈیا کو جو ہے وہ زیادہ دیا گیا. کینال واٹر ڈسپیوٹ کی بات کریں تو یہ بہت بڑا ڈسپیوٹ, جب پاکستان جیسی پارٹیشن ہوئی
تو ہیڈ ورکس جو تھے وہ انڈیا میں تھے، یعنی پانی کا جو خاص طور پہ یہ پنجاب جو ہے یہ بھی ڈیوائیڈ کیا گیا 2 پارٹس میں، جیسے بنگال کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اسی طرح سے پنجاب کو بھی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ جو اپر پنجاب ہے یہ انڈیا کو دے دیا گیا، لوور پنجاب جو ہے یہ پاکستان کو دے دیا گیا۔ تو اپر پنجاب جو ہے اس میں چونکہ وہ اپر تھا، ہیڈ ورکس جو تھے وہ انڈیا والے حصے میں تھے، انڈیا نے ہمارا پانی روک دیا۔ تو پاکستان ایک ایگرو بیسڈ اکانومی تھی ہماری، تو سارے کا سارا سسٹم ہی پانی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، تو اگر ہمارا پانی روک دیا جاتا تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم تھی۔ سو انہوں نے روک لیا، یہ ایک ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کے لیے۔ سو اس کے لیے قائد اعظم صاحب نے کچھ ٹیمپریریلی کچھ ایگریمنٹ تو کیے، لیکن وہ ایگریمنٹ جو ہیں وہ اتنا دیر تک نہیں رہے، لیکن بعد میں جا کر 1960 میں یہ پرماننٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہوا، جس کو ہم انڈس واٹر ٹریٹی بھی کہتے ہیں۔ 19 سپٹمبر 1960 کو جا کر یہ ٹریٹی جو ہے یہ سائن ہوئی۔ سو ریفیوجیز کی اگر ہم بات کریں، ریفیوجیز اور ان کی اکوموڈیشن کرائسس کا، تو ریڈ کلف کی انفیئر ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے کہ 20 ملین پیپل جو تھے دے ور ہوم لیس، تو ان میں سے جو میجورٹی تھی وہ پاکستان میں آ گئی۔ اب پاکستان کے پاس ان کو اکوموڈیشن کے لیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی اتنے ریسورسز تو تھے کوئی نہیں، اور اکانومی بھی پاکستان کی کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ تو اس کے لیے مسٹر جناح جو ہے انہوں نے کچھ قائد اعظم ریلیف فنڈ بھی بنائے، لوگوں سے اپیل بھی کی کہ ڈونیشن دیں۔ سو کافی حد تک پاکستان نے اس کو مینیج کر لیا، لیکن یہ ایشو بھی پاکستان کو بہت دیر تک جو ہے یہ فیس کرنا پڑا، اور اس کی پرابلم جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ اس کا ایک بہت بڑا سمجھ لو برڈن رہا پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، اب ہم اس کی اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو پاکستان نے نو ڈاؤٹ یہ پرابلم بہت زیادہ تھے، لیکن پاکستان نے ان پرابلمز کو بہت اچھا مینیج کیا، اور اس میں سے بہت سارے ایشوز جو تھے ان کو تو پاکستان نے انیشیل فیز میں ہی سالو کر لیا، لیکن کچھ ایشو جو ہے جیسے میں نے پچھلے کویسچن کے اندر بتائیں، کچھ ایشوز جو تھے وہ انسالوڈ رہے۔ یہ بھی اس کا بھی ایویلیویشن تقریباً اسی کویسچن کی طرح ہے جو میں نے پہلے کویسچن بتایا ہے۔ وہ ایشوز جو ہیں وہ پرابلم جو پاکستان نے سالو کی، آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ ان پرابلمس کو پاکستان نے سالو کر لیا، اور کچھ پرابلم جو تھیں جیسے کہ کشمیر ہے، ریفوجیز ہے، کینال واٹر ڈسپیوٹ ہے، یہ 47-48 والے پیریڈ میں تو نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ سالو ہو گئے۔ تو یہ ہمارا یونٹ نمبر 11 جو ہے سیکشن 3 کا یہ فرسٹ یونٹ ہے، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے اندر ہم یونٹ نمبر 12 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔